अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट ही आज तवज्जो का मरकज़ है। लाहौर हाई कोर्ट में इंतहाई अहम मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा थी कि इलेक्शन करवाए जाएँ, उस पर फैसला महफूज किया गया था और अब हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में ये फ़ैसला भी आ जाएगा। पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में क्या इलेक्शन होंगे, क्या आज कोई वाज़े तौर पर डायरेक्शन मिल जाएगी मुतल्लिका इदारों को या अभी ये मामला तूल पकड़ेगा, इस पर भी हम मुफस्सल बात करेंगे। और कुछ जो मुल्की हालात हैं, IMF की शराइत तय हो गई हैं, ये इसहाक डार साहब कहते हैं, लेकिन मुआहिदा अभी तय नहीं हुआ है। IMF ने अपना एक जो शराइत का पलंदा है वो थमा दिया है हुकूमत को। अब पीर से ऑनवर्ड इस पर फिर मीटिंग करेगी हुकूमत, लेकिन कुछ कंप्लाइंस हैं जो साथ साथ नए टैक्सेस की सूरत में तकरीबन 170 अरब रुपए के नए टैक्स, वो अब उनकी एक भरमार हमें नज़र आ रही है। इस असना में अब क्या पाकिस्तान के अवाम ये मुआशी बोझ उठा सकेंगे, वो कैसे उठाएंगे, क्योंकि महंगाई तो हो रही है लेकिन कुव्वत ख़रीद कम हो रही है। बाकी सियासी मामलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कल से धमकियां दी जा रही हैं, कौन धमकियां दे रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इरशाद साहब, अब ये फ़ैसला आने को है, फ़ैसला जो ही आता है तो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन पहले भी हमने बात की कि सियासी जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर, सियासी जमातें हैं, इनकी एक एब्सोल्यूट नाकामी हमें नज़र आई। निगरान वज़ीर आला का मामला हो या दीगर मामलात हों, किसी बात पे हमें कंसेंसस नज़र नहीं आता है। आज अगर वाज़े तौर पर डायरेक्शन आ जाती हैं कि फ़लाँ तारीख को या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवा दे, तो आप समझते हैं इसको अब ये मिनोवन मान लेंगे या ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, मज़ीद तूल लिया जाएगा और इलेक्शन नहीं होंगे? इस पर बात करने से पहले अमजद इस्लाम अमजद साहब जो शायर थे जी, ड्रामा निगार थे, सफ़रनामा निगार थे, मुसन्निफ़ थे, उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत नफीस शख्सियत थे, बहुत अच्छे शायर थे और ड्रामे उनके वारिस ड्रामे में बड़ी शोहरत पाई। और फिर एक जो ख़ास बात नुमायाँ नहीं हुई वो ये थी कि पाकिस्तान में जितने इदारे चैरिटी के हैं जो सदका खैरात जमा करके, ज़कात जमा करके लोगों में तकसीम करते हैं बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए या उनकी बदहाली ख़त्म करने के, उसमें वो बहुत ज़्यादा रफ़ाई कामों में बहुत मसरूफ़ रहते थे और अपनी जो शायरी थी, अपनी जो शोहरत थी, उसको इस्तेमाल करते थे, अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी। उनका एक शेर है कि दिल के दरिया को किसी रोज़ उतर जाना है, दिल के दरिया को किसी रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना सियासतदानों के हवाले से, खा वो हुक्मरान हूँ या अपोजिशन हूँ, उनको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उन्होंने बिलाखिर अवाम के पास जाना है, वही उनका घर है, उन्हीं से वो करना है। नहीं, घर वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं होता, ऐवान सदर नहीं होता। हाँ, वो होता है, नहीं होता, वो होता है, लेकिन वो घर समझते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि फिर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से सारे ही निकले के सारे ही निकले का शेर भी फिर उनको उस वक्त याद आता है। उनको पता चलता है कि असल उनका घर जो है वो अवाम है और अवाम के पास उनको जाना पड़ता है। नहीं तो ये अवाम, अब दो चीज़ें हैं, ये कथा कलामी की माफ़ी, ये अवाम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये अवाम तो मुसलसल अब यही सवाल करते हैं कि आटा कैसे मिलेगा, रोटी कैसे मिलेगी, बिजली के बिल जो हैं वो, गुनाह तो अब कम रह गया, मतलब इजाफा दर इजाफा, जिसकी तनख्वाह 30,000 है 15,000 वो बिल उतार देता है। तो ये अवाम, ये कौन से अवाम है, ये कौन सा घर है, ये कौन सा घर संवारा है? मैं यही करूँ कि बेसमत चले हैं ना। अगर ये समझते कि अब हमारा घर वो है तो उसको संवारने की कोशिश करें। इन्होंने समझा है इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद के ऐवानों को अपना घर, और उसको संवारते संवारते ये अपनी दुनिया भी बिगाड़ देते हैं। फिर आखिरत तो खैर अल्लाह ताला बेहतर समझता है। अब दो चीज़ें एट ए टाइम चल रही हैं। एक तो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 2-3 केस चल रहे हैं। हर जगह
جج صاحبان، فاضل جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات پارلیمنٹ میں کیوں نہیں طے کرتے؟ آپ میں یہ اہلیت صلاحیت نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ ہر بات ہمارے پاس لے کے آتے ہیں۔ اب یہ الیکشن 90 دن آئین میں جب لکھا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ نے 90 دن سے آگے نہیں جانا۔ جی اب وہ جو ہیلا جوئی، بہانہ سازی، ہاں جی وہ 90 دن کا مطلب یہ ہے، وہ اس کا ہم اگر ایک کام جو ہے وہ اگلے دن وزیر قانون صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب وہ آئین میں لکھا ہوا ہے 154 ہے 54 ہے کہ جی وہ کوئی کام اگر وقت پر نہ ہو تو بھائی وہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ جہاں 90 دن لکھے ہوئے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک مثال میں دیتا ہوں، ابھی یہ معاملہ آگے لے جاتے ہیں اسمبلیوں کا، 2 اسمبلیوں کا، ستمبر آ جاتا ہے، ستمبر میں صدر کا الیکشن ہونا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کا جو کانسٹیچوئنسی ہے، الیکٹورل کالج ہے، وہی نامکمل ہے، وہ الیکشن نہیں ہو پاتا، وہ 1 مہینہ 2 مہینے آگے چلا جاتا ہے۔ اس کو آئین نے پروٹیکشن دی ہے کہ اس کو غیر آئینی نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 90 دن اگر طے ہیں تو 90 دن میں آپ الیکشن ہی نہ کرائیں اور آپ کہیں جی ہم تو آئین پہ۔ اصل میں سیاستدان آئین توڑتے ہیں، لا قانونیت کو فروغ دیتے ہیں، قاعدے قانون سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور اس کا فائدہ غیر جمہوری لوگ آ کے اٹھاتے ہیں۔ وہ پرویز مشرف کیا کہتا تھا؟ یہ جمہوریت ہے جس میں جو اس وقت کے حکمران تھے جن کو انہوں نے نکالا تھا 12 اکتوبر کو، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو کسی کو جواب دے نہیں تھے، یہ تو اسمبلی میں نہیں آتے تھے، یہ تو 6 مہینے کابینہ کے اجلاس نہیں کرتے تھے۔ وہی باتیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر تانا بن جاتی ہیں۔ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی، گرفتاریاں، انتقام، اور اس کے بعد جب پھر مار پڑتی ہے، اپنی باری آتی ہے تو پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آئین بھی آ جاتا ہے، قانون بھی یاد۔ بھئی آپ لیکن ارشاد صاحب آج تو جو تماشا ہوا ہے نا، جو تماشا ہوا ہے، دیکھیے اب آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، آئین یہ کہتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ ایڈوائز کر دے گا گورنر کو تو گورنر کے پاس 48 گھنٹے ہیں، وہ سمری پہ دستخط کریں گے، ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، حکومت تحلیل ہو گئی ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ جو گورنر صاحب کے آج وکیل تھے وہ یہ توجیہ بیان کر رہے تھے کہ گورنر نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، لہٰذا وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک یہ بھی مطلب معاملہ رہا کہ اگر الیکشن جو ہیں وہ آج کروا دیے جائیں تو جب جنرل الیکشن ہوں گے تو صوبے میں تو کسی کی حکومت ہوگی، وہ نگراں حکومت نہیں ہوگی، تو وہ شفاف کیسے ہوں گے؟ پھر کیوں ہوگی؟ یہ ان کی غلطی ہے۔ اب یہ دیکھیں جنرل الیکشن یہ کرا دیں، ساتھ ہی کرا دیں۔ اب معاملہ ارشاد صاحب یہ ہے، دیکھیں پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز لازماً ساتھ ساتھ ہوں۔ ہاں البتہ ساتھ آ جائیں تو پھر 1 دن ہو گئے، 2 دنوں میں نہیں ہوں گے۔ انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں، امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں، یو کے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں حکومت بیٹھی ہوتی ہے، گورنروں کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں دوسرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، لیکن یہ قدغن ہے کہ 90 دن سے آگے نہیں جائیں گے، ایک بات۔ دوسری جو انہوں نے فرمایا، وکیل صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے تو نہیں توڑی۔ اگر انہوں نے نہیں توڑی تو اسمبلی ٹوٹ گئی نا۔ انہوں نے نگران حکومت کیسے بنا دی؟ کس اصول کے تحت بنا دی؟ بھائی آئین میں لکھا ہوا ہے، اس پر عمل کریں، اللہ خیر صلاح۔ آپ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ شاہ صاحب آپ سے ایک بیان منسوب ہے، آپ نے کہا کہ مجھے کل سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کون آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ دیکھیے مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے میرے بیٹے زین قریشی کو، سابق MNA کو گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور پروگرام یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجھے دباؤ میں لایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بے سود ہوگا، ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم ایک موقف پہ کھڑے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ زین کو گرفتار کر کے یا اس کو مجھ پر دباؤ ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ غلط فہمی ان کی دور ہو جائے گی۔ زین بالکل میدان میں ڈٹ کر کھڑا رہے گا، اور میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور وہ منصوبہ سازوں کی منصوبہ سازی ناکام ہوگی۔
شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا زین صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ پر دباؤ ڈالا جائے، کیا آپ کی وفاداریاں تبدیل کرانا مقصود ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، وفاداری ان کو پتہ ہے کہ تبدیل وہ نہیں کروا سکتے اور کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کیونکہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور اس ضمنی الیکشن میں ایک ماحول کو بگاڑا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک RO الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرتا ہے، جس دن میں کاغذات نامزدگی اپنے دینے جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ RO کا تبادلہ ہو گیا. اچھا. دوسرے روز 8 تاریخ کو ہمارے دیگر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس میں، تو وہاں ایک بلا جواز، ایک وہاں بلا وجہ ہمارے ایک نعرے بازی شروع کر دی جاتی ہے، ہمارے کارکنوں پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم پر ایک دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے ہمارے MNAs پر، MPs پر اور 300 نامعلوم کارکنان پر. ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ اب تیسرا سٹیپ ہے، یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کیمپین کو متاثر کرنے کا، اور یہ ہے ان کی غیر جانبدار نگران حکومت کی اصلیت. انتظامیہ اپنی مرضی کے لگائی اور آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ مزید تبادلے نہیں ہو سکتے. بھئی تبادلے تو سارے جو ہونے تھے ہو گئے، اپنے من پسند لوگ لگ گئے، جن سے کام لینا چاہتے ہو آپ لگا دیا. ڈیولپمنٹ فنڈز تو آپ نے پہلے روک دیے تھے جو عوام کی فلاح و بہبود کے کام تھے، اور تبادلے آپ کی نظر میں ہو رہے تھے اپنا شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد، اور آج آپ نے فیصلہ کیا ہے جب AC لیول تک تبادلے ہو گئے، نچلی لیول تک ہر ضلع میں ہر ڈویژن میں تبادلے ہو گئے. آج الیکشن کمیشن کو جاگ آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے. یہ تماشے قوم دیکھ رہی ہے اور یہ اپنی ساکھ متاثر کر رہے ہیں اور یہ انتخابات کو، ان ضمنی انتخابات کو متنازع کر رہے ہیں. اور اگر ضمنی انتخابات متنازع نہ ہو جاتے ہیں تو قومی انتخابات کا کیا بنے گا؟ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے پہلے استعفے دیے، اس کے بعد آپ گئے عدالت میں کہ جی ہمارے کچھ استعفے جو ہیں منظور نہ کیے جائیں. اب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اسی پارلیمنٹ کے جس کو آپ نے یہ کہہ کر چھوڑا کہ ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم رجیم چینج کا حصہ نہیں بن سکتے، یہ پارلیمنٹ اس کا حصہ ہے. تو یہ کوئی موقف میں کوئی تضاد نہیں ہے آپ کے؟ اور آپ اپنے ووٹر کو کیسے مطمئن کریں گے کہ جناب آپ پہلے اسمبلی ہم نے 5 سال کے لیے بھیجا، آپ چھوڑ کر آ گئے، آپ پھر 3 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے واپس جانا چاہتے ہیں؟ ہمارا ووٹر جو ہے وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ پل پل کی خبر رکھتا ہے اور سوشل میڈیا نے اس کو پہلے سے زیادہ اویئر کر دیا ہے. ووٹر سمجھ رہا ہے کہ اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے وہ آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے، آپ کی گفتگو ہو رہی تھی کہ آئین بڑا واضح ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں. ہم نے اسمبلیوں سے استعفیٰ کیوں دیا؟ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کیوں کی؟ مقصد آبجیکٹو کیا تھا؟ حصول جنرل الیکشن نا، یہ آبجیکٹو تھا نا. جب آئین کی واضح پوزیشن کے باوجود اگر وہ ہمیں نہیں دینا چاہتے اور وہ اس قسم کے نگران سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنے من پسند نتائج حاصل کر لیں، تو ہم نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرتے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ اس اسمبلی کی کیا وقت اور حقیقت ہے، لیکن ہم جا رہے ہیں 2 مقاصد کے لیے. ایک، ہم قائد حزب اختلاف جو ان کا اپنا پروردہ ہے، ان کا اپنا جس کہتے ہیں نامزد کردہ ہے، اس کو ہٹانے اور ایک جینوئن قائد حزب اختلاف مقرر کرنے کے لیے، تاکہ نگران سیٹ اپ میں جو یہ کر سکتے ہیں اس میں جو رکاوٹ ڈالی جا سکے ڈالی جائے. نمبر 2، ان کی ان کی جو حکمت عملی ہے، جو ان کے عزائم ہیں، ان کو بے نقاب کرنے. عوام کے پاس بھی جائیں گے اور ہر فورم کو استعمال کرنا چاہیں گے ان کے عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے. صحیح ہے شاہ صاحب، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ آپ کے جو MNAs اسمبلی نہیں گئے اور جو حق نمائندگی ہے آپ لوگوں نے ادا نہیں کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہے جنہوں نے منتخب کر کے آپ کو اور آپ کے MNAs کو اسمبلی میں بھیجا تھا؟ دیکھیے، ووٹر سمجھتا ہے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے کیا. ووٹر سمجھتا ہے کہ ہم نے انتخابات کے حصول کے لیے کیا، ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا.
ایک قومی مفاد کے لیے کیا ہے، کیونکہ ووٹر دیکھ رہا ہے کہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے 9 مہینوں میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے. اور اب یہ نیا معاہدہ کرنے چلے ہیں، اس سے جو ایک نیا مہنگائی کا طوفان آئے گا اس سے ان کا مزید وہ مشکلات کا شکار ہوں گے. وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، کس قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، کس قسم کی نااہلی کی تلوار لٹکائی جاتی ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، جھوٹے دہشت گردی کے دفعے لگا دیے جاتے ہیں جو عدالت ہی نہیں تسلیم کرتی. کس قسم کی ریشفلنگ کی جاتی ہے، ارینجمنٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے. وہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے باوجود وہ آج عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. اور ووٹر کی خواہش کیا ہے؟ ووٹر چاہتا ہے 71% آپ کا جو پاکستان کا شہری ہے وہ نئے انتخابات چاہتا ہے اور فوری چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. اور آج جو سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی ہیں، سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ ایک جماعت جس نے نیب ترمیم کے لیے ووٹ ہی نہیں کیا، کیا اس کے پاس قانونی چارہ جوئی کا حق ہے؟ اس پہ اور IMF کے معاملے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، IMF کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ طے ہو رہی ہیں. شنید یہ ہے کہ IMF کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو دیگر پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں جس میں آپ کی جماعت ہے یا دیگر جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور اس معاہدے پہ عمران خان کے بھی دستخط کروائے جائیں. آپ کو اس میں حقیقت لگتی ہے، کیونکہ آپ فارن منسٹر رہے ہیں، کیا عالمی مالیاتی ادارے اس طرح کی شرائط عائد کرتے ہیں یا ملک کے حالات دیکھتے ہوئے اس امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے، IMF کی جو حکومت جو ان کا جو آیا ہے مشن، اس نے جب جائزہ لیا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ان کی اپنی صف بندی میں ایک اتفاق نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو کہتے تھے ڈار نے ان کے برعکس آ کے کیا، اور اب ڈار کو مجبوراً لوٹنا پڑا اس طرف جس طرف مفتاح اسماعیل اشارہ دے رہے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت ضائع کیا ہے. آج جو ہماری معیشت مزید بحران کا شکار ہوئی ہے، LCs رک گئے، روپیہ اور گر گیا، آپ کی ایکسپورٹس متاثر ہوئی، سب کچھ ہوا. تو اس میں ڈار صاحب کو وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. حکومت کی ان ڈیسیژن فیصلہ نہ کرنے کی جو ان کی جو ہے نا قوت فیصلہ کا جو ہم ایک فقدان دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے معیشت کو مزید نقصان پہنچا ہے. وہ تاجر بھی کہہ رہا ہے، وہ صنعت کار بھی کہہ رہا ہے، وہ ایکسپورٹر بھی کہہ رہا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت تو پتہ نہیں کتنے دنوں کی ہے، آج آئی کل گئی. تو یہ تو لانگ ٹرم ہمیں جو اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ لانگ ٹرم کرنے ہیں. تو جب تک اس کو تحریک انصاف جو کہ ایک مستقبل کی حکومت ہو سکتی ہے اگر لوگوں نے چاہا، تو باقی تو سب سرکار کا حصہ ہے، تو اگر وہ انڈورس نہیں کرتی تو پھر اس معاہدے کی کوئی لمبی اس کی زندگی شاید نہ ہو. کیونکہ اگر انتخابات ہونے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر آج عدالت فیصلہ کر دے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جنرل الیکشن کا اعلان آ جائے اور اس کے بعد چند ماہ میں جنرل الیکشن آ جائے، تو پھر اس سارے معاہدے کو اونرشپ کون دے گا؟ یہ تو سب فرار ہو جائیں گے. ان کا تو ریکارڈ یہ ہے کہ یہ معاہدہ کر کے اور جب حالات بگڑے تو یہ تو واپس لندن روانہ ہو جائیں گے، کوئی دبئی جا کے بیٹھ جائے گا. تو یہ سارا کیا دھرا رہ جائے گا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو مین اپوزیشن پارٹی ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے. ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انہوں نے طے کی ہیں اس پہ تو مزید لوگوں پہ بوجھ ڈالنے کا ان کا فیصلہ ہے. ہم اس کو اونرشپ کیسے دے سکتے ہیں جب نہ ہم سے کنسلٹیشن کی ہے، نہ ہمیں لوپ میں رکھا ہے، نہ ہم ساری گفت و شنید کا پروسیس تھے. تو آج ہم سے وہ مہر لگوانا چاہتے ہیں. کیوں؟ تو یہ جو APC میں آپ کو بلایا جا رہا تھا وہ صرف دہشت گردی کے ایشو پر APC تھی یا اس میں یہ معیشت کا ایشو بھی تھا اور آپ سے مہر لگوانا بھی مقصود تھا؟ دیکھیے، دہشت گردی کی آڑ میں نہ جانے بہت کچھ کہہ سکتے تھے.
بہت کچھ کہہ سکتے تھے. اور اے پی سی میں خود کتنے سنجیدہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. جی 7 تاریخ مقرر کی, پھر ترکی کا جانے کا فیصلہ انہوں نے مسترد کر دیا. جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ مہربانی کیجئے ہمارے مہمان نہ بنیے, ہم خود ایک آفت پہ مبتلا ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو ان کو ریسکیو کر رہے ہیں, ہم آپ کی آؤ بھگت کریں یا اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں. تو امبیرس کیا پاکستان کو. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چیلنجز بہت سیریس ہیں اور ان چیلنجز کے پاس آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی ایکشن پلان نہیں ہے آگے بڑھنے کا. تو یہ حکومت بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور ان کے پاس کوئی دیر پا فیصلہ کرنے کی یا ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی. شاہ صاحب اب آپ کو لوب میں لیا جا رہا ہے, آپ سے کوئی رابطے کیے گئے ہیں انڈائریکٹ ڈائریکٹ, یا وہ اپنی مرضی سے معاہدہ کر کے؟ اچھا, تو اس کا مطلب آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں؟ معاہدہ تو ہو چکا ہے نا. جی جی جی, تو اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی. کہا ہے جی اچھا, آئی ایم ایف نے ان کو بالکل کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جو اپوزیشن کی مین سٹریم پارٹی ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے. انہوں نے نہیں لیا نا. میں تو عرض کر رہا ہوں انہوں نے تو اپنی جو گفتگو تھی, نیگوشیشنز تھی, وہ کنکلوڈ کر لی, مشن روانہ ہو گیا. اب تو وہ اپنی جو رپورٹ ہے وہ پیش کرے گا, اپنا جو ایگزیکٹو ان کی جو باڈی ہے اس کو پیش کرے گا اور وہ پھر فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. صحیح. اچھا, آپ نے کہا کہ نواز شریف کو غیر آئینی طور پر نکالا گیا, تو یہ جو آپ کا بیان ہے اس کو میں نے یہ نہیں کہا. اچھا, آپ نے کیا ایگزیکٹ؟ میں وضاحت کر دیتا ہوں قبلہ. جی جی, میں عرض کر دوں. میں نے کہا تھا کہ بات ہو رہی تھی انکانسٹیٹیوشنل ریموول کی. ٹھیک. میں نے کہا تھا کہ جو 12 اکتوبر 1999 کو جو فارغ کیا گیا تھا وہ آئین سے ماورا تھا, وہ ایک انٹرونشن تھی اور اس کی کوئی ڈیموکریٹ اس کا ساتھ نہیں دے گا. میں نے 99 کی بات کی تھی جب مشرف صاحب نے ان کو فارغ کیا تھا. یہ اب مریم اس کو ٹوسٹ کرنا چاہتی ہے ٹو ہر ایڈوانٹیج, جو کہ درست نہیں ہے, وہ سب جانتے ہیں. صحیح. تو آپ کا اچھا, آپ نے یعنی وہ 99 کی بات کی اور اس کو آگے پاناما کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, پاناما کے ساتھ اس کا جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. جی صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, نیب ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ آپ لے کر گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. آج وہاں جو آبزرویشن تھی آنریبل ججز کی, اس پہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, جب اس نے ووٹ ہی نہیں کیا اس بل کے لیے, ان ترامیم کے لیے, تو وہ قانونی چارہ جوئی کیسے کر سکتی ہے؟ اگین کویسچن از دس, پہلے بھی آبزرویشن میں آتا رہا کہ اگر آپ پارلیمنٹ چلے جاتے ہیں تو یہ معاملات قانون سازی کے بہتر ہو جائیں گے, لیکن اب پارلیمنٹ جانے میں بھی معاملہ وہ طول ہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ 43 آپ کے جو ایم این ایز ہیں ان کا جو استعفوں کا نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیا گیا, لیکن اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ 35 قومی اسمبلی کے استعفے جو ہیں ان کی منظوری برقرار ہے. تو اس بھونچال کا حل کیا ہے؟ کیا کوئی نتیجہ اس کا نکلے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی قانونی کردار آپ کا اگر رہتا پارلیمنٹ میں تو زیادہ بہتر تھا؟ دیکھیے, اسپیکر صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں معذرت سے کہنا چاہوں گا, وہ خود بیان دے چکے ہیں, ریکارڈڈ ہمارے پاس ہے کہ استعفوں کی منظوری کا ایک طریقہ کار ہے, ایک عدالت کا فیصلہ ہے, میں اسے منحرف نہیں ہو سکتا. اور وہ ہے کہ مجھے ایک ایک ممبر کو بلا کر تسلی کرنی ہے کیا انہوں نے کی نہیں کی. جو ہم کہہ رہے تھے کہ ان ون گو ہمارے قبول کر لیں, انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا جب تک میں انڈیویجولی نہ ملوں آپ کو. انڈیویجولی وہ نہیں ملے, چنانچہ وہ استعفے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے تھے. پھر انہوں نے سلیکٹیو اپلیکیشن کی کہ پہلے کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. ضمنی انتخابات یہ کھیپوں میں جو کروانا چاہ رہے ہیں, کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ انتخابات کو مینج کیا جا سکے, ریزلٹس اپنی مرضی کے حاصل کیے جا سکیں. جب محدود حلقے ہوں گے تو ان کو مینیپولیٹ کرنا, ان کو مینج کرنا قدرے آسان ہوگا. جب ایک جنرل الیکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی مشکلات اور اس کے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. تو اسپیکر صاحب کا موقف درست
نہیں ہے. اس پہ میں واضح کہتا چلوں. باقی جہاں تک نیب کی آپ نے بات کی، قانون کی، میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جب ہم حکومت میں تھے اور ہم فیٹف کی لیجسلیشن کر رہے تھے تو اس پہ بھی انہوں نے ایک شرط ہم پر عائد کرنے کی کوشش کی کہ ہم قانون سازی تب کریں گے. پاکستان کو ہم گرے لسٹ سے نکالنا چاہ رہے تھے اور یہ اپنے کیسز کو حل کرنے کے لیے ہم پہ شرائط عائد کر رہے تھے کہ آپ نیب کے قوانین کو ترمیم کریں. ہمارا موقف کیا تھا؟ ہمارا موقف یہ تھا کہ دیکھیے قانون میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جو شکیں لانا چاہ رہے ہیں وہ پرسن اسپیسیفک ہیں. آپ اپنا ذاتی مفاد، ایک تو ہوتا ہے نا ان پرنسپل آپ بات کرتے ہیں، کوئی جنرل چیز ہے، کوئی لکونہ ہے، کوئی کمزوری ہے، آپ لا کو لیجسلیشن کو امپروو کرنا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ اس قسم کی ترامیم کرتے ہیں جو کیس اسپیسیفک ہے کہ فلاں کیس سے اس کو فائدہ ہوگا، فلاں ترمیم سے اس کو فائدہ ہوگا. پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ ترامیم ہوئیں تو یکے بعد دیگر جتنے ان کے جو قائدین تھے جو نیب میں مطلوب تھے وہ بری الذمہ ہونے شروع ہو گئے، باعزت بری ہونے شروع ہو گئے. ان کے کیسز جو ہیں وہ منتقل ہونے شروع ہو گئے ٹو ڈفرنٹ کورٹس. شاہ صاحب آج آپ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں اپنے انٹرسٹ میں کی، اور اس کو پھر ہم نے چیلنج کیا. سپریم کورٹ اس پہ اپنا غور و خوض کر رہی ہے، وہ اپنا فیصلہ دے گی. اچھا شاہ صاحب، یہ عجیب بات ہے کہ خان صاحب نے بھی کہا، فواد صاحب نے بھی کہا کہ جی خان صاحب کو نااہل کرنے کی، جیل بھیجنے کی، پارٹی کو تتر بتر کرنے کی، تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آوازیں جو ہیں مخالفانہ وہ نون لیگ کے اندر سے، لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر سے ہی کوئی گروپ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ کوئی ایسا ہے، اور کیا واقعی تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش، سنجیدہ کوشش آپ کو نظر آتی ہے؟ کچھ ہلکے کر رہے ہیں؟ قبلہ آپ کے سامنے ہے، کوشش کر رہے نہیں ہے، کوشش ہو چکی. آپ نے دیکھا جو 20 لوگ آج قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنا ہمارے جو ووٹ آف نو کانفرنس میں ایک قسم کی ان کے ساتھ معاونت کی، تو وہ ایسے ہو گیا، وہ کوشش کے بغیر ہو گیا. جو 20 کے لگ بھگ ایم پی اے جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے حمزہ کے ہم کلام ہو گئے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کو حمایت دے دی، تو وہ پارٹی کو توڑنے کی تو عملی اقدامات قومی اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھے، صوبائی اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھے. سندھ میں بھی کئی ہمارے منتخب جو بلے کے نشان پہ منتخب ہوئے تھے ان کی جو وفاداریاں ہیں، کچھ ایم پی ایز ہمارے ہیں، ان کی تبدیل کی گئی. تو یہ کوشش تو جاری ہے اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے واضح اکثریت جو ہے وہ آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ گئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے، اور حکومت کی آفرز کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اور اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی اپنی صفوں میں دراڑیں واضح ہوتی جا رہی ہیں. ان کی اپنی صفوں میں ان کا جو اپنا بیانیہ ہے اس کو وہ پیش کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں. اور آج پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این خود بکھرنا شروع ہو گئی ہے. صحیح. اچھا یہ فرمایا شاہ صاحب کہ یہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ صرف آوازیں ہیں، بلیک میلنگ ٹیکٹس ہیں جو ہوتے ہیں سیاستدانوں کے پارٹیوں کے اندر، یا کچھ لوگ واقعی ناراض ہیں اور آپ سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز کا، ارکان اسمبلی کا؟ جی کچھ ایسے صاحبان ہیں جو رابطے میں ہیں، اور اگر انہیں ٹکٹ کا اشارہ دے دیا جائے تو مسلم لیگ نون چھوڑنے کے لیے تیار ہے. نہیں، یہ جو ناراض لوگوں کا کہا جا رہا ہے، یا جن لوگوں کی جمہوری آواز کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں، ان میں سے بھی کوئی ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیے آپ کے سامنے. دیکھیے میں اس پہ اسپیسیفک بات بھی کرنا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں سینٹ میں کیا ہوا. سینٹ میں تو ہم اقلیت میں تھے، اور جب چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے کی اس وقت کی اپوزیشن نے کوشش کی تو کیا مسلم لیگ نون کے ایم این ایز نے در پردہ چیئرمین سینٹ کو ووٹ نہیں دیا تھا؟ آپ جانتے ہیں نا.
اور انہوں نے کہا تھا ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے. کس کے خلاف کارروائی کی؟ کارروائی نہیں کی. جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کی, جنہوں نے چیئرمین سینٹ کو وہاں قائم رکھنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا, آج وہ پھر ان کی صفوں میں شامل اور امیدوار ہیں اور الیکشن لڑنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو لوگ جانتے ہیں. وہ آپ سے تعاون تھا یا چیئرمین سینٹ سے تعاون تھا, اور کیا چیئرمین سینٹ آپ کے ہیں اب؟ وہ چیئرمین سینٹ سے تعاون تھا, اور چیئرمین سینٹ جہاں ہیں آپ کے سامنے ہیں. نہیں, وہ کس کے ہیں چیئرمین سینٹ, کس کے ہیں شاہ صاحب؟ کامیاب تو آپ نے کرائے تھے. کاش آپ اتنے سادہ نہ ہوتے. لیکن شاہ صاحب اب دیکھیں, یہی ایک سوال ہے شاہ صاحب, میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس موقع. یہی ایک سوال ہے, یہ آپ نے جس امر کی نشاندہی کی ہے, اس وقت 64 کھڑے ہوئے لوگ اور ووٹ جو ہیں وہ آئی تھنک 52 کے نکلے, اور چیئرمین صاحب اپنی اس پہ برقرار رہے اپنے عہدے پہ. وہ کون تھے وہ لوگ؟ لیکن آج آپ دیکھیے نا, ان کی نشاندہی کریں نا. آج پی ایم ایل این کے لوگ پوچھنا چاہیں گے وہ کون لوگ ہیں. کیا ہماری صفوں میں آج موجود نہیں ہے؟ کیا آج بتائیں, کیا ان کی صفوں میں آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا آج پھر وہ ان کو بغل گیر نہیں ہو گئے؟ کیا بات کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ وہ بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کل جو ہے آپ جس امر کی تائید کرتے تھے, آج آپ اس امر کی نفی کر رہے ہیں. کل وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے, ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, آج جو ہے آپ زور و شور سے بات کر رہے ہیں آئین کی. نیب ترمیم کی بات کر لیں, جس طرح آپ سیاسی انتقام کا الزام لے رہے ہیں. وہ تو کہا نا جی, سیاسی انتقام کی آپ بات کر رہے ہیں. صفدر کہہ چکے. جی دیکھیے, کیپٹن صفدر تو ووٹ کی عزت دینے کی بات وہ کر چکے. وہ تو میں نہیں کہہ رہا, وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا. مریم بیوی کے شوہر کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو جو ہم نے عزت دینی تھی ہم دے چکے. جی صحیح ہے, لیکن ایک سوال یہ ہے شاہ صاحب کہ نیب ترمیم کی آپ نے بات کی, اگر اسی طرح کا قانون رہتا اور جس طرح اب آپ سیاسی انتقامی کارروائیوں کا الزام لگا رہے ہیں, تو پھر تو آپ لوگوں نے بھی 90 روز کے لیے اندر ہونا تھا. ابھی تو آپ کی بچت ہو رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے سکم تھا اس میں؟ عرض یہ ہے, دیکھیے کرپشن کے خلاف, کرپشن کا مقابلہ کرنا تحریک انصاف کے کور ایشوز میں سے ایک کور ایشو ہے. 26 سال عمران خان نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ کرپشن, یہ منی لانڈرنگ اور یہ جو فائنینشیل ہیمریجنگ ہے یہ بند نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے. ہم وچ ہنٹ کے حق میں نہیں ہیں. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ نیب کے قانون کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جائے. اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ نیب کے قانون کو اس انداز میں اس کو تبدیل کر دیا جائے کہ جتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز والے تھے آج وہ بری الذمہ ہو گئے, آج وہ آزاد پھر رہے ہیں. تو آج تو اس ملک میں وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا یا سزا دینا ناممکن کر دیا ہے. ان ترامیم کے بعد آپ نے تو کرپشن کو لیگلائز کر دیا ہے, وائٹ کالر کرائم کو لیگلائز کر دیا ہے ان امینڈمنٹس نے. جی ٹھیک, بہت شکریہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف محمود قریشی صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کا, اور IMF کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ندیم الحق صاحب نے, آپ وائس چانسلر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے, ماہ ناز معیشت دان ہیں. ندیم صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ندیم صاحب, ہم پہ جو گزری سو گزری, یہ شرائط تو لگ رہی ہیں, IMF کی بوجھ بھی عوام پہ آئے گا, لیکن یہ بتائیے کہ یہ 9th ریویو جب ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا معیشت سنبھل جائے گی؟ نہیں جی, معیشت تو اتنی آسان نہیں, سمجھ لی. آفٹر آل جب گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو کچھ ٹائم لگتا ہے, کچھ طریقے کار سے اس کو واپس لانا پڑتا ہے, اور پھر بھی دل دہل جاتا ہے اور تھوڑا سا بندہ ہل جاتا ہے. آسان کام نہیں ہوتا. تو معیشت تو ہماری بہت بڑے خطرے سے نکل رہی ہے, بہت زیادہ سرو کی ہے. اس کو IMF جو ہے ملم پٹی صرف کر رہا ہے, اور ملم پٹی جو ہوگی ابھی انشاءاللہ ویکینڈ پہ کچھ اناؤنسمنٹس آئیں گی جس میں قوم کو تکلیف ہوگی, پھر IMF اوکے کرے گی. ابھی تو میرا خیال ہے کہ جیسی ورڈنگ تھی وہ فائنل اسٹیٹمنٹ کی, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ویکینڈ پہ کچھ چیزیں آئیں گی, کوئی آرڈیننس آئیں گے, کچھ چیزیں آئیں گی,
اس کے بعد پتہ چلے گا. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمارا راستہ بہت طویل ہے, کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ 75 سال لگے ہمیں یہاں پہنچتے پہنچتے, 75 سال آف 23 IMF پروگرامز, یعنی کہ سارا وقت ہی ہم IMF پروگرام میں رہے ہیں, اور ہم نے اپنی پالیسی کبھی ٹھیک طرح نہ سوچی, نہ بنائی, نہ سمجھی. جلدی میں ہم کام کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے میجرز لے کے ہم سوچتے ہیں بن جائے گی بات. یہ عادت کبھی ہمیں توڑنی پڑے گی, اور یہ سوچتے ہیں ایک بندہ آ جائے گا, کوئی فائنانس منسٹر آ جائے گا, وہ ٹھیک کر دے گا. نہیں, اکنامک پالیسی یا کوئی بھی چیز, کرکٹ بھی کھیلنی ہو تو ٹیم چاہیے ہوتی ہے, فٹ بال بھی کھیلنی ہو تو ٹیم چاہیے ہوتی ہے, پھر ٹیم کے پیچھے بندے چاہیے ہوتے ہیں, پھر 1000 بندے اور چاہیے ہوتے ہیں. ایک فٹ بال ٹیم, میرا خیال یا کرکٹ ٹیم 1000 بندہ چاہیے ہوتا ہے. جی ہم یہاں سوچتے ہیں اکنامک پالیسی ایک بندہ بنائے گا, تو یہ تو پھر ہم بیوقوف لوگ ہیں نا, کیا کریں. جی اچھا ندیم الحق صاحب, یہ جو اس وقت IMF نے جس طرح سے شرائط لگائیں اور کہا کہ جی پہلے یہ کرو گے پھر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھیں گے, پھر یہ کرو گے تو پھر اسٹیٹمنٹ جاری ہوگی, پھر یہ کرو گے تو ہم معاہدہ کریں گے, اور اس حد تک گئے کہ وہ سفیروں سے جا کے ملے کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں ملک سے ہمیں $1 ارب ملے گا, 2 ارب, وہ آپ بتائیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں. ہماری ساکھ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب وہ کسی بات پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ وزیر اعظم کے, نہ وزیر خزانہ کے, نہ سیکرٹری خزانہ کے. دیکھیے جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ IMF ہمیشہ سفیروں سے ملتا ہے. اچھا, جہاں دوسرے ملکوں نے پیسے ڈالنے ہو تو IMF سفیروں سے نہ صرف یہاں نہیں ملے گا, واشنگٹن میں بھی ملے گا. واشنگٹن میں IMF کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہر ملک کے ریپرزینٹیو, 150 یا 180 ملکوں کے ریپرزینٹیو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب سے وہ بات کریں گے اور ڈیلی بیسس پہ کریں گے. ان سے کہیں گے پیسے ڈالو, کیونکہ پاکستان اس وقت بہت بری حالات میں, اس کو پیسے چاہیے, اس کے پاس ریزروز ہیں. تو یہ تو ہوگا. باقی دوسری بات یہ کہ ٹرسٹ, دیکھیں ٹرسٹ ہم نے اپنے آپ لیے کیا, آپ خود سوچیے ہم نے کیا ٹرسٹ بنایا. جھوٹ بولتے ہوئے ہم پکڑے گئے, دنیا میں سے میرے خیال 4-5 ملک ہیں جو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے, ہم پکڑے گئے ہیں. ہر شرط ہم اپنی جو بھی ہم قبول کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں, چیز اس پہ ہم پورے نہیں اترتے. آج کچھ کہتے ہیں کچھ اور کر دیتے ہیں. تو اب شک کی نظر سے تو دیکھنا جائز ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں خود اپنے اندر دیکھ کے کہنا, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمیں شک کر رہے ہیں, بلکہ ہمیں زیادہ شک کرنا چاہیے. وہ تو پھر بھی ہمارے ساتھ کافی لینینٹ ہو رہے ہیں. صحیح ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ پہ پکڑے گئے, تو یہ ایک دفعہ پکڑے گئے یا بار بار پکڑے گئے؟ ایک دفعہ تو بہت بڑے پکڑے گئے تھے, بار بار یہ ہوتا ہے کہ جی پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں, بات نہیں کرتے. بٹ میرا خیال ہے ہم ابھی تک دیکھیں نا اپنے فزیکل اکاؤنٹ جو ہیں, ہمارے فزیکل اکاؤنٹ, میرا خیال ہے آج سے 30 سال بہتر تھے, زیادہ چیزیں پتہ چل جاتی تھی. اب صرف 2 ہی چیزیں پتہ چلتی ہیں, ایکسپینڈیچرز, اس میں ویجز, اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز. وہ جو ویسے باقی بریک ڈاؤن ہے وہ بھی نہیں بتاتے. اسٹیٹ روڈ انٹرپرائزز کے جو سارے قرضے شرضے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں پتہ چلتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہمیں پتہ چلتی, ہمیں نہیں پتہ چلتی. تو ان کو کیا, اب فار ایگزامپل دیکھیں, ہم ایز اے ریسرچ انسٹیٹیوٹ پوچھتے رہتے ہیں کہ سوال ہمیں نہیں پتہ چلتے. فار ایگزامپل اگلے دن ہم نے اس سے پوچھا ویکیو پراپرٹی سے کہ بھائی اپنے اکاؤنٹ سے دیں. وہ کہتے ہیں ہم تو آپ سے بات بھی نہیں کریں گے, اکاؤنٹ بھی نہیں دیں گے. ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی یہ بتا دیں سرکاری گاڑی کتنے, سرکاری گھر کتنے. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں بتائیں گے. تو بیچارہ IMF کیا کرے, اس کو تو دیکھنا ہے نا, وہ قرضہ جو دے رہا ہے, مجھے بتائیے جو قرضہ دے رہا ہے, جو آپ کو زندہ رکھ رہا ہے, اس کو آپ سچ نہیں بتاتے تو پھر کیا کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ ٹیم کی بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, 85 کابینہ کے ممبر ہیں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے, تو پھر کیسی ٹیم چاہیے؟ مطلب 22 کروڑ لوگوں کی ٹیم بنا دیں. دیکھیے جی, کیبنٹ جو ہوتا ہے, کیبنٹ ایک اور چیز ہوتی ہے, اکنامک پالیسی والی بنانی چیز اور ہوتی ہے. اکنامک پالیسی کیبنٹ نہیں بناتا, کیبنٹ اپروو ضرور کرتا ہے. اپروول اور پالیسی بنانے میں بہت فرق ہوتا ہے. کیبنٹ جب IMF کچھ کہے گا, آف کورس کیبنٹ اپروو کرنا, پارلیمنٹ نے بھی اپروو کرنا, بالکل ہم ڈیموکریٹس ہم مانتے ہیں. پر جو نیچے انالیسس, میرے جیسے بندے تو ٹیکنیشین ہوتے ہیں نا, ہم نے تو انالیسس کرنا ہے, ہم نے کوئی یہ نہیں جانا کیبنٹ میں بیٹھنا. جو انالیسس کرنے والے بندے ہیں, جنہوں نے دیکھنا ہے یار ٹیکس ریونیو کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, دیکھنا ہے ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں, کہاں سے آ رہا ہے, جو دیکھنا ہے یار گاڑیاں کتنی ہیں, گھر کتنے ہیں, یار یہ فلانی چیز کتنی, یار یہ اسٹیٹ اونڈ پر کتنے پیسے آ رہے ہیں, وہ کہاں ہیں بندے. وہ منسٹری آف فائنانس میں آپ نے لگائے ہوئے بندے جو ماشاءاللہ ہیں تو صحیح, پر وہ بہت سارے جرنلسٹ لوگ ہیں, ان کا تبادلے ہوتے رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. منسٹری آف پلاننگ میں بھی ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے, جو واضح طور پہ اکانومسٹ کی ہو, جو واضح طور پہ اسپیشلسٹ کی ہو, جن کے ہاتھوں میں کوئی اختیار ہو کہ وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں, وہ انالیسس کر کے کیبنٹ کو دے سکتے ہیں, کیبنٹ سے ان کا رجوع ہو. دیکھیے دنیا میں ہر کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. کرکٹ ٹیم کھیلنی ہے تو آپ کو 11 پلیئرز چاہیے جو کرکٹ کھیلیں, پھر اس کے بعد فیلڈ 1000 لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں.
آپ سوچ رہے ہیں 80 لوگوں کا کیبنٹ ملا نیچے کچھ نہیں, تو یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو یہ ہوا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ سرکاری ملازمین جو لوگ ریاست سے پیسہ لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, ان کے اثاثے ظاہر کیے جائیں, اور ہم نے کہا کہ جی صرف سول ملازمین کے کریں گے, باقی نہیں کریں گے. ایک تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک ناصر کھوسہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی چند دن پہلے وزیر اعظم نے, کفایت شعاری کمیٹی. انہوں نے تجاویز پیش کیے ہیں کہ ایک تو کیبنٹ کا حجم کم کیا جائے, ان کے اخراجات کم کیے جائیں, ارکان اسمبلی کے ڈیولپمنٹ فنڈ بند کیے جائیں, اس کے بعد یہ جو غیر ملکی دورے ہوتے ہیں وہ ختم کیے جائیں, ان کی مراعات کم. اس سارے عمل سے کتنے ارب روپے یا کتنے ارب ڈالر کی بچت ہو سکتی ہے, یا یہ صرف نمائشی اقدامات ہوں گے؟ دیکھیے, پہلی چیز جو آئی ایم ایف نے کہا اس سے میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر آپ دیکھیے, ہم نے پورا اس کے اوپر کامنٹ لکھا ہوا ہے پی آئی ڈی کی ویب سائٹ, پوری کتاب لکھی ہوئی ہے آئی ایم ایف پروگرام پہ, دوبارہ لکھیں گے انشاءاللہ جب یہ آئے گا. دیکھیے, یہ جو آئی ایم ایف نے کام کی, یہ سرسری کام کیا, ان کو سمجھ کچھ نہیں ہے کہ اثاثے ڈکلیئر کر دیں. اثاثے ڈکلیئر کرنے کی کیا بات ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں آئی ایم ایف میں رہا ہوں 30 سال, ہمارے تو کوئی اثاثے نہیں مانگتے تھے, اور نہ مانگنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اثاثے ڈکلیئر کریں گے لوگ جھوٹ بولیں گے, آپ کہاں سے انویسٹیگیٹ کریں گے, یہ ضرورت کوئی نہیں ہے. جو آئی ایم ایف کو کہنا چاہیے تھا وہ آئی ایم ایف کو سمجھ نہیں آتی, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں کوشش کر رہا ہوں ان کو سمجھاؤں کہ جو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اثاثے جو مانگنے ہیں وہ یہ مانگنے ہیں کہ سرکاری گھر کتنے ہیں اور گاڑیاں کتنی ہیں. دیکھیے نا, ہمارے جو سرکار کے خرچے ہوتے ہیں وہ تو سرکاری گھروں اور گاڑیوں پہ جا رہے ہیں. آپ نے ابھی سنا ہے کہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں اور منگوانی ہے, مجھے نہیں پتا سچ ہے جھوٹ ہے, پر اخباروں میں تو ہے کہ بڑی نئی گاڑیاں منگوانی ہیں. تو یہ جو گاڑیاں ہیں, جو ہمارے گاڑیوں کا نظام بنا ہوا ہے, جو مجھے یاد ہے کہ میرا باپ بھی سول سرونٹ تھا, میرا خالو بھی جج تھا, ان کے زمانوں میں بالکل نہیں ہوتا تھا. تو یہ گاڑیوں کا نظام جو اتنا بڑھتا گیا ہے کہ اب 6-6 7-7 گاڑیاں ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہیں, ساتھ پروٹوکول بھی ہوتا ہے. یہ نظام کا خرچہ بہت ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. پھر جو سرکاری گھر ہے, سرکاری گھر کا چاہے خرچہ ہوتا ہے, خرچہ ایک تو خرچہ بھی ہوتا ہے, دوسرا وہ قابو کر کے بیٹھے ہوں زمین, سب سے اچھی زمین قابو کر کے بیٹھے ہوں, اس میں ترقی نہیں ہو سکتی, شہر آپ کا ادھورا رہ جاتا ہے, کٹا ہوا رہ جاتا ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.